नाज़रीन आदाब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है और उस सिलसिले का नाम है आलमी हालात और मुसलमान। यानी कि दुनिया में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उससे मुसलमान या फिर यूँ कहें कि मुस्लिम ममालिक कहाँ तक मुतासिर हुए हैं। ये एक लंबी गुफ्तगू है जिसके कुछ हिस्से आप पहले देख भी चुके हैं। इसको मज़ीद वसअत देने के लिए आज हम दो मेहमानों के साथ स्टूडियो में बैठे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक मरतबा फिर तशरीफ़ लाए हैं क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब, और फिर आलमी उमूर के माहिर और इस्लामी स्कॉलर जनाब ज़मीर हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इन दोनों की सबसे ख़ास बात ये है कि जिस इशू पर, जिस मौजू पर हम बातचीत करने जा रहे हैं तो उस पर इनकी गहरी नज़र है। यानी कि वो गज़ा की जंग हो या फिर इज़राइल फ़लस्तीन का जो तनाज़ा लगातार चल रहा है, उस सिलसिले की हालात हाज़िरा पर इनकी पैनी नज़र है। तो हमें बातचीत करने में इन दोनों से काफ़ी आसानी होगी। तो शुरुआत तो हम अपने मेहमान से करेंगे, क़ारी साहब से। क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब, जो सबसे बड़ा सवाल इस पूरी गज़ा की जंग में सामने आ रहा है कि क्या मुस्लिम ममालिक दो हिस्सों में तक़सीम हो गए हैं इस मामले में? सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया। जी। और सबसे पहली बात यह है कि मुस्लिम ममालिक के जो हालात आज की डेट में हैं, जी। वो मुझे नहीं लगता कि वो ज़बानी फ़लस्तीन के साथ हैं, और अगर अंदरूनी हालात देखें तो वो फ़लस्तीन के साथ नहीं हैं जी। वो यहूदियों के साथ खड़े हैं। आप किसी की भी बात करेंगे, गज़ा पर किसी भी तरीके के हमले होते हैं तो सऊदी कहता है कि अगर हमले आप करेंगे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक जो हमले हुए हैं, हज़ारों लोग मारे जा चुके, शहीद हो चुके हैं, कि पूरी की पूरी बस्तियां बर्बाद हो चुकी हैं। अब तक इन लोगों का गज़ा के लिए क्या ताउन रहा, मुझे यानी समझ अमली नहीं तौर आता। पर कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल कुछ नहीं होता नजर आ रहा। उधर ईरान भी बोलता है, इधर सऊदी अरब बोल रहा है, यमन बोल रहा है। क्या कर रहे हैं सब लोग? क्या अमेरिका को बुला करके बात नहीं कर सकते थे? जंग बंदी नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन लोग नहीं चाहते। ज़मीर साहब, जितने भी बहस पूरी दुनिया में हो रही है, दो मुल्कों का नाम बार बार आ रहा है। अभी क़ारी साहब ने भी लिया, सऊदी जी अरब और जी ईरान। जी जी। तो क्या मौक़िफ़ है इन दोनों का, और क्या कुछ वाज़ेह है कि नहीं? नहीं, इसमें देखिए, ईरान के सिलसिले में मामला ये है कि ईरान की हिमायत ख़ास तौर से जो हमास जंगजू ग्रुप है, जी। उसको खुली हिमायत रही है। ख़ास तौर से जब 7 अक्टूबर 2023 में पहला हमला हमास ने किया था, तो उसके बाद में सबसे पहले ईरान के लीडर का बयान आया था कि उनके हाथों को चूम लेना चाहिए। तो ईरान खुली हिमायत पर इसकी है। बज़ाहिर हिमायत, जैसा कि क़ारी साहब फरमा रहे थे, बज़ाहिर हिमायत दूसरे अरब भी कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से इसराइल मुखालिफ नहीं है जिस तरह से इसराइल, समझिए कि फ़लस्तीन से भी बड़ा दुश्मन इस वक्त में इसराइल है, इसराइल का ईरान है, और ख़ुद अमेरिका भी ईरान से ज़्यादा दुश्मनी रखे हुए हैं। लेकिन जो बाकी अरब मुल्क हैं उनका रवैया वैसा नहीं है। उनका असल मामला जो पूछा गया इस्माइल हानिया से पिछले दिनों, एक कतर में एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर, कि भाई आखिर आपने ये क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि अगर हम लेट हो जाते तो ये फ़लस्तीन का मसला दब जाता। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब तैयारी में था कि वो इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम कर ले, कबूल कर ले, और यही बड़ा मार्का है इन दोनों के बीच में, और बल्कि तमाम ज़्यादातर अरब ममालिक के बीच में, कि इसराइल को तस्लीम कराना है। और इसमें ख़ास तौर से जो सऊदी अरब का रोल है, सऊदी अरब में चूँकि हरमैन शरीफैन हैं, तमाम दुनिया के मुसलमानों की अक़ीदतें वहाँ से वाबस्ता हैं, और ये समझा जाता है कि सऊदी अरब ने जो मूव ले लिया, आलम इस्लाम उससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं रह सकता। हालांकि इसमें मसलकी इख्तलाफ लाने की कोशिश की गई, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद एक मरकज़ी रोल सऊदी अरब का रहता है। और सऊदी अरब की तरफ से ये ख़बरें लगातार थीं कि वो इसराइल को तस्लीम करने वाला है। जब ये हमास ने हमला किया और सारी दुनिया किसी न किसी तरफ बोल रही थी, तब सऊदी अरब ने भी बोला, और उसने कहा कि साहब, अब जब तक जंग बंदी नहीं होगी या जब तक ये मसला हल नहीं होगा, तब तक इसराइल से ताल्लुकात के सिलसिले को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। और ये एक तरह से हमास की जीत थी। यही ईरान का भी मौक़िफ़ है कि भाई पहले फ़लस्तीन का मसला हल होना चाहिए,
اور مسئلہ حل بھی اس طرح ہونا چاہیے جو دونوں طرف قابل قبول ہو، کیونکہ مسئلہ 2 بار حل ہو چکا ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا۔ ایک بار جب تنظیم آزادی فلسطین کے رہنما یاسر عرفات ہوا کرتے تھے، اس وقت میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اور ان کو باقاعدہ ایک وہاں پر فلسطین اتھارٹی تسلیم کی گئی اور ان کو حکومت وہاں کی، لیکن وہ ایسا تھا کہ اس میں کوئی اختیارات ہی نہیں تھے ان کے پاس۔ یاسر عرفات کو لگا کہ بھئی یہ تو اتنا شور مچایا گیا، اتنا ہوا کہ صاحب ایسا معاہدہ ہو رہا ہے، ویسا معاہدہ ہو رہا ہے، آپ کو تسلیم کیا جا رہا ہے، لیکن تسلیم کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ 2 ریاستی اس کی بات کرتے ہیں، دو ریاستوں کے قیام کی، لیکن صرف اسرائیل کے ساتھ سب کھڑے ہوئے ہیں، فلسطین کی بات کوئی نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو یہ عالم اسلام ہے بظاہر بٹا ہوا نہیں ہے جیسے کہ قاری صاحب کہہ رہے تھے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اندر سے عرب ممالک جو ہیں ان کا رول مختلف ہے اور ایران کا رول مختلف ہے۔ کچھ ممالک کی خارجہ پالیسی بھی تبدیل ہوئی ہے، اور اس میں جی صاف طور پر یہ بھی نظر آتا ہے۔ قاری صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہر مسلمان جب سے ہوش سنبھالتا ہے یہ سنتے ہوئے آیا ہے کہ اتحاد بین المسلمین ضروری ہے، مسلم ممالک کے درمیان اتحاد ضروری ہے، اتنی بڑی تعداد میں مسلم ممالک ہیں، لیکن جب کسی مسلم ملک پر آفت آتی ہے تو ان کا سوال یہ ہے کہ یہ اکٹھے ہو کر کے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کی خارجہ پالیسی یا پھر ان کو کہا جائے کہ پھر دوسری جو چیزیں ہیں وہ کیوں بیچ میں آڑے آ جاتی ہیں؟ غزہ کے معاملے پر بھی یہی سوال لگاتار لوگ پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے، وہ ایک شعر ہے کہ متحد ہو تو بدل دوں گے زمانے کا نظام، جی، اور منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ جب تک متحد نہیں ہوں گے، جو حال آج غزہ کا ہے وہ سیریا کا بھی ہو چکا، وہ عراق کا بھی ہو چکا ہے، مصر کا بھی ہو چکا۔ اب باری کس کی ہے؟ جو بچے ہیں ان کی باری ہے، وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں۔ جیسے غزہ ختم ہوگا تو ان کا مشن آگے جانے کا بھی ہوگا۔ یہودیوں کے بارے میں تو مشہور ہے نا، بالکل، ان کا تو گریٹر اسرائیل بنانے کا پلان ہے۔ گریٹر اسرائیل بنانا، وہ کہاں تک جائے گا آپ یہ دیکھیے۔ اس میں مصر بھی آتا ہے، اس میں سعودی کی کچھ حدیں آتی ہیں، جی تو وہ سب ہونا ہے، کیونکہ یہ لوگ ہٹیں گے نہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور مسلم ممالک ایک کبھی ہوں گے نہیں، جو حالات آج کی ڈیٹ میں ہیں۔ اور یہ اسی طریقے سے کوئی اپنے یہاں بلا کر کے مہمان نوازی یہودی کی کرتا ہے، اسرائیل کی کرتا ہے، کوئی اپنے یہاں ریاست کا درجہ دینے کے لیے تیار ہے، تو یہ سب کیوں ہے؟ ہمارے اختلافات ہونے کی وجہ حال سے کے تو دنوں میں ہے۔ اسرائیل کے لیے بند دروازے کافی کھولے گئے ہیں، یہ ہم لوگوں نے بالکل، دیکھا ہے۔ جی جی تو اس طرح کی جو یہاں- ضمیر صاحب جی۔ پیش رفت ہے یہ کتنی تشویشناک ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم کو اس کا پس منظر سمجھنا چاہیے اس علاقے کا، کہ اسرائیل کا قیام ہی دراصل عربوں میں تقسیم کے بعد عمل میں آیا۔ بالکل جی، پہلی جنگ عظیم 1917 سے پہلے تک یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا، اور خلافت عثمانیہ وہ خلافت تھی کہ جو 3 بر اعظموں پر ہوئی تھی، اور اس سے آسان نہیں تھا یہ برطانوی سامراج کا مقابلہ کرنا۔ وہاں کے کرنل لارنس کو چھوڑا گیا اس چیز کے لیے کہ وہ جا کر کے عربوں کو اکسائیں جی، اور وہ خلافت عثمانیہ سے غداری کریں۔ آج سننے میں برا لگتا ہے کہ عربوں نے یہ کیا ہوگا، لیکن یہ کیا ہے، اور اپنے مفادات کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اس بڑی سلطنت کو تقسیم کرنے والے یہی آج کے جو عرب حکمراں ہیں، انہی کے اجداد تھے۔ تو دیکھیے، جب انہوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، اپنے چھوٹے مفادات کے لیے اتنی بڑی سلطنت کے ساتھ غداری کی، اس کو تقسیم کرایا، تو ظاہر ہے آج ان کے وہ مفادات اور آگے تک بڑھ گئے ہیں۔ تو ہمیں یہ امید کرنا کہ یہ کسی عالمی مسئلے پر، کسی مذہبی اسلامی مسئلے پر یہ لوگ ایک ہو جائیں گے، یہ تو جو ہے امکان میں نہیں ہے یہ بات۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو عالم اسلام، مطلب مسلمان جو دنیا بھر کے عوام ہیں، وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جو مسلم حکمراں ہیں وہ متحد ہو کر اسلامی حمیت کے ساتھ میں بات کریں، لیکن بات یہ ہے کہ حکومتوں کا رویہ اور عوام کا رویہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ یہاں پر وہی چیز ٹکرا رہی ہے، جہاں جہاں جمہوریتیں ہیں، جن ممالک، مسلم ممالک میں جمہوریتیں ہیں، ڈیموکریسی ہے، جہاں الیکشن ہوتا ہے، وہاں کا کوئی ملک فلسطین کے خلاف لائن نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر آج وہ فلسطین کے خلاف کھڑا ہوگا، آج اگر وہ اسرائیل کی کسی طرح مدد کرے گا، تو کل اس کے عوام اس کو اقتدار سے اتار دیں گے۔ لیکن جہاں شہنشاہیت ہے،
آج کے دور میں بھی شہنشاہیت ہے، یہ اپنے آپ میں مطلب عجیب و غریب ہے، کیونکہ دنیا بھر کے جو بڑی طاقتیں ہیں وہ جمہوریت کی بات کرتی ہیں، وہ جی ہاں، جمہوریت بالکل نوازی کی بات کرتی ہیں، بالکل۔ لیکن اگر سلطنتیں، شاہی سلطنتیں اگر ان کی حمایت کر رہی ہیں تو ان کو شاہی سلطنت بھی قبول ہے۔ تو عربوں کے یہاں جہاں جہاں جمہوری حکومتیں نہیں ہیں، خاص طور سے وہاں وہ لوگ کھل کر ظاہر نہیں بول رہے ہیں، لیکن وہ دراصل اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ قاری صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک لمبا مشن ہے، ایک لمبی سازش ہے، اور گریٹر اسرائیل کی بات تو کہیں بھی جا رہی، ضمیر صاحب نے بتایا، آپ نے بھی کہا، یہ اپنے مقصد کی تکمیل میں کہاں تک ابھی کامیاب ہو سکے ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی؟ دیکھیے، کامیاب ہونا اتنا آسان نہیں ہے، جی کیونکہ یہ سب دنیا جانتی ہے کہ یہودی جب یہاں اپنے قدم غازہ میں رکھے تھے تو کتنے لوگ آئے تھے؟ ہم، کوئی زیادہ بڑی تعداد نہیں تھی۔ ان لوگوں نے اپنے گھروں بار دیے، مہمان نوازوں کی طرح مہمان نوازی کی۔ آج یہ حالت کیوں بنی؟ صرف اسی لیے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، تب بھی دیا اور آج بھی دے رہے ہیں، اور یہ دیتے رہیں گے۔ اتنے اب اس کا ایک چیز میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ٹرکی کتنا بولتا تھا پہلے؟ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی معاملہ ہوتا تو ٹرکی کا سب سے پہلے بیان آتا تھا۔ آج کہاں ہے وہ ٹرکی؟ جو اس کو بھی دبایا گیا، اور دبانے والے کون تھے؟ یہ عرب ممالک تھے، دوسرے لوگ نہیں آئے دبانے کے لیے۔ جیسے پہلے ضمیر صاحب نے ایک بات کہی کہ خلافت عثمانیہ میں جو بگاڑ آیا، جو زوال تھا، وہ کہاں سے آیا؟ عربوں کے ذریعے تو آیا تھا، آج بھی وہی ہے۔ اور اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے والے بھی یہ عرب ممالک والے ہی ہوں گے۔ اور ہمیشہ جب بھی فلسطین کمزور ہوا تو وہ عربوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہیں عربوں کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں، کھلے عام کہتے ہیں، وہ آپ ان کے نعرے دیکھیں گے کہ ہمیں ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہی نہیں جو ہمیں یہ کہیں کہ ہم آپ کے لیے مدد بھیج رہے ہیں، ہم آپ کے لیے پیسہ بھیج رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے آپ کا پیسہ، ہمارا حق ہمیں دلائیے، یہ ہے آپ کی مدد۔ تو وہ کب ملے گی؟ عرب نہیں دے سکتا۔ نہیں، بالکل یہ قاری صاحب صحیح فرما رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے شباب صاحب کہ دیکھیے، اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں، جو عرب اسرائیل جنگیں رہی ہیں، چاہے وہ اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد عرب ممالک نے حملہ کیا ہو، یا 1967 کی جنگ ہو، یہ دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں جہاں جب عرب ممالک نے متحدہ طور پر اسرائیل سے جنگ کی، لیکن وہ جنگ تو ذرا سی دیر میں ختم ہو گئی، اور وہ جنگ جو ختم ہوئی تو وہ اسرائیل کی جیت کے صورت میں ختم ہوئی۔ خاص طور سے 1948 میں جب اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا تو اس وقت میں جو عربوں نے جنگ کی ہے، جو مصر نے اور ادھر شام نے اور دوسرے اردن وغیرہ نے اس میں شامل ہو کر کے حملہ کیا ہے اسرائیل پر، تو اس میں سیدھا سیدھا فلسطین کو نقصان ہوا ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ فلسطین کا بلکہ مصر اور شام کے علاقے بھی فلسطین نے قبضہ کر اسرائیل نے قبضہ کر لیے تھے۔ 1967 میں پھر یہی ہوا، لیکن اب جو 7 اکتوبر کو جب حماس نے حملہ کیا ہے، لوگ یہی مان رہے تھے کہ بھئی حماس کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہے، کوئی منظم گروپ نہیں ہے، وہ ایک عسکریت پسند ایک جنگجو گروپ ہے، جو 2007 میں وہاں جب انتخاب ہوا، خاص طور سے غزہ میں اس نے اپنا اقتدار حاصل کیا، اس کو تسلیم نہیں کیا ان لوگوں نے، وہاں سے ان لوگوں کی زیادہ ٹکراؤ شروع ہوا ہے۔ یہ سوچا جا رہا تھا کہ ان کو چاروں طرف سے، آپ کو نے اگر خیال کیا ہو، غزہ جو ہے اس کا محاصرہ ہے چاروں طرف سے، اسرائیل نے پوری طرح محاصرہ کر رکھا ہے، کہیں سے کوئی مدد اس کو بظاہر نہیں مل رہی ہے، حالانکہ یہ خبریں ہیں کہ صاحب ایران بھی اس کو مدد دے رہا ہے اور لبنان کی بھی مدد شامل ہے، لیکن کہاں سے رہی ہے مدد؟ سمندر کے راستے پر پہرا ہے اور زمینی راستے پر بھی پہرا ہے، تو کیسے مدد آ رہی ہے؟ چاہے جیسے آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ کا، لگ بھگ 4.5 مہینے ہونے جا رہے ہیں، اتنی بڑی فوج، اتنی طاقتور فوج اسرائیل کی، جس کی پشت پر امریکہ پوری طرح سرپرستی کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ جو 2 ٹارگیٹ رکھے تھے اس نے پہلا ٹارگیٹ رکھا تھا کہ اپنے لوگوں کو ان کے ہاتھوں سے چھڑا لینا ہے جو یرغمال بنائے گئے ہیں، اور دوسرا ٹارگیٹ یہ رکھا تھا کہ حماس کو ختم کر دینا ہے۔ لیکن 4.5 مہینے کی بمباری اور زمینی جنگ کے باوجود
حماس کو نہ ختم کیا جا سکا، نہ ایک بھی یرغمالی کو ابھی تک اسرائیل آزاد کرا پایا۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے جو یہ اس بات کا کہ بھئی اس کا حل کیا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ دیر سویر اس کے حل کے لیے بیٹھنا پڑے گا کہ جو ان کی جائز مطالبات ہیں، فلسطینیوں کے جائز مطالبات ہیں، ان پر غور کیا جائے۔ ان کی جائز مطالبات آخر ہیں کیا؟ خیال یہ کرنا چاہیے کہ دو ریاستی حل کی بات کی جاتی ہے ہمیشہ، اور دو ریاستی حل یہ کہ بھئی صاحب جو غزہ ہے جتنا علاقہ اس کو فلسطین مان لیا جائے، جو ویسٹ بینک ہے اس کو فلسطین مان لیا جائے، اور باقی پہ ہمارا قبضہ۔ حالانکہ جو ویسٹ بینک ہے اس پر بھی جو حکومت ہے ایک طرح سے انسرام اسرائیل ہی کا قبضہ ہے وہاں پر۔ صرف یہ غزہ کا چھوٹا سا علاقہ ہے جو انہوں نے، ان جنگجوؤں نے، حماس کے لوگوں نے اپنی منظم حکمت عملی سے وہاں سے اسرائیلی فوج کو باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ لیکن جو فضائی حدود ہیں ان پر تو وہی قابض ہے، اسرائیل ہی قابض ہے ابھی۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسی صورت میں دو ریاستیں تسلیم کر لی جائیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے نئی آبادیاں قائم کی ہیں، نو آباد کاری کی ہے، خاص طور سے ویسٹ بینک کے علاقے میں یا کچھ غزہ کے بھی علاقے پر کی ہے، فلسطینیوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ان آبادیوں کو خالی کرا کے ان کو زمین واپس دی جائے، اور یہ اقوام متحدہ بھی کہتا ہے۔ جی آپ کے پاس پھر آئیں گے ضمیر صاحب، کیونکہ ایک اہم سوال یہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے کہ اس پورے معاملے میں عالمی میڈیا کا کیا رول ہے؟ آپ بہتر روشنی ڈالیں گے اس میں، لیکن اس سے پہلے ہم قاری صاحب سے جاننا چاہیں گے، جیسا کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ امید کی کرن کوئی بہت زیادہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو کوئی اس وقت فلسطین کا ساتھ حماس کا نہیں دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جس طرح سے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے تو کامیابی کا پرچم بھی کہا جائے گا کہ انہوں نے گاڑا ہے۔ ہم کیا امید کرتے ہیں، اور ابھی تک جو صورتحال ہے اس کے حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون کون سے ایسا ملک ہے یا ایسا گروہ ہے جو اس وقت کھلے دل سے اور بے خوف طریقے سے اس وقت حماس یا فلسطین کے ساتھ ہے؟ ابھی تک ایسا کوئی ملک، ایسی کوئی جگہ سامنے نظر نہیں آئی کہ جو فلسطین کے حق میں کھل کر کے ساتھ دے رہی ہو۔ یہ کلیئر بات ہے، حق ہے اور کڑوی بات ہے۔ آپ کو لگتا ہے عالمی میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ کے ودیشوں سے آوازیں آتی ہیں کہ فلسطین کی جنگ بندی کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کو آپ دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے عالمی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو عرب ممالک کی ہے، تجاویز پاس کرتے ہیں ہر دوسرے دن۔ ان تجاویز کا کیا بینیفٹ ہے، کیا فائدہ فلسطین کو ملا؟ کوئی نہیں، کچھ نہیں ملا، اور نہ ہی ملنے والا ان چیزوں سے، کیونکہ اسرائیل نے جو ضد پکڑی ہوئی ہے کہ حماس کو ختم کرنا، حماس کی آڑ میں جو عام شہری قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان کو کوئی بولنے والا نہیں۔ امریکہ کہاں ہے آج کہ جو دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہے امریکہ، کہ کیا اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ دودھ پیتے بچے، وہ معذور جن کو دوائیاں نہیں مل رہی ہے، جن کا علاج نہیں ہو رہا، ان پر الٹی اور بمباری ہو رہی ہے، اس پر کوئی بولنے والا نہیں، سب خاموش ہے۔ بس ایک شام میں بیان آتا ہے کہ جو بھی ہو رہا غلط ہو رہا۔ اس کے لیے ہم قدم کیا اٹھا رہے ہیں اور کیا اٹھانے چاہیے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہندوستان کے، مجھے ایک چیز یاد آتی ہے کہ اٹل بہاری واجپئی جی نے بھی ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ فلسطینیوں کا حق جو ہے، وہ عرب ممالک کا جو حق ہے، وہ فلسطین کی زمین فلسطینیوں کی ہے اور ان کو واپس کر دینی چاہیے۔ بالکل، ہم یہ کیوں بھول چکے ہیں؟ تو چلیے، ہندوستان سے بھی آواز اٹھی ہے، اور پہلے ہندوستان کی جو پالیسی تھی وہ بالکل مختلف تھی، ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اس وقت موجودہ حالات میں پالیسی بدل چکی ہے۔ ایک عالمی میڈیا کے رول کی بات یہاں پر ہو جا رہی تھی، کیونکہ بغیر میڈیا کے تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے آج کل۔ آپ کو کیا لگتا ہے تمام جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں سب پر آپ کی نظر ہے، ان کا کیا رول ہے؟ کیا وہ بھی دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں دو حصوں میں تو بالکل بٹے ہوئے ہیں، لیکن یہاں قاری صاحب کی رائے سے بھی تھوڑا سا اختلاف مجھے ہے کہ تمام ممالک ایک ساتھ نہیں ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ہاں زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ غیر فعال ہیں یا کم سے کم اسرائیل کے خلاف ہیں، لیکن جیسے دو ممالک کا ذکر میں کرنا چاہوں گا کہ ایران تو وہ ملک ہے کہ جس کو اسرائیل اور امریکہ خاص طور سے اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں، اور یہ الزام بالکل الزام بھی لگاتے ہیں کہ صاحب انہی کی حمایت کی وجہ سے حماس اتنا طاقتور ہو رہا ہے اور وہاں پر جنگ چل رہی ہے۔ لیکن ایک ملک اور بھی ہے، اور وہ ہے قطر۔ اور قطر کا رول یہ ہے کہ اب تک جتنی بار
جنگ بندی ہوئی ہے، عارضی ہوئی ہے حالانکہ، لیکن وہ قطر کی مداخلت سے ہوئی ہے، اور قطر ہی وہ ملک ہے جس پر حماس کے لوگ ابھی تک یقین کرتے ہیں۔ قطر ہی سے امریکہ اور اسرائیل یہ امید کرتے ہیں کہ وہ کسی وقت میں حماس کو کسی بات کے لیے منا سکتا ہے۔ تو دیکھیے، خاص طور سے جو لوگ میدان جنگ میں موجود ہیں انہیں تو بالکل یہ کلیئر ہے کہ بھئی کون ہمارا ہے اور کون نہیں ہے۔ تو یہاں یہ ضرور ہے کہ جو حامی ممالک ہیں، ایک رول ہے ایران کا، تو ایران اس نہج پر ہے کہ وہاں اسرائیل اور امریکہ اس سے کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن قطر کا رول وہ یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے قطر ایک بہتر مثبت رول ادا کر چکا ہے افغانستان میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ قطر ہی کی ثالثی تھی کہ جس سے امریکی فوجیں افغانستان سے نکلیں اور وہاں پر افغانیوں کو ان کا راج ملا، اور یہ قطر ہی ہے جس نے 2 بار جنگ بندی وہاں کرائی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی، کیونکہ اگر سب لڑنے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو ثالثی کرانے والا بھی کوئی چاہیے، اور فی الحال ہم کو یہ امید ہے کہ قطر اور کسی حد تک ترکی اس رول میں آ سکتے ہیں۔ حالانکہ ترکی کا الگ معاملہ ہے، کیونکہ ترکی بھی تسلیم کیے ہوئے ہے خود اسرائیل کو، اور اس کے کچھ اور بھی معاملات ہیں جن میں اسے مشکلات کا سامنا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ترکی سے لڑ کر ہی، خلافت عثمانیہ سے لڑ کر ہی، ترکوں سے لڑ کر ہی عربوں نے اپنے اپنے ملک حاصل کیے ہیں، تو ہم کو اس پس منظر کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ عربوں کے ساتھ بظاہر نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ترکی اور قطر کسی نہ کسی وقت میں ایک ایسا رول ضرور پلے کریں گے کہ جس سے اس جنگ کا کوئی حل نکل سکے۔ تو قاری صاحب، آپ کو امید ہے جو ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں؟ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ایسا حل نکالے، جی۔ اور جو ضمیر صاحب نے کہا ہے کہ اس طریقے کے حالات بنے، وہاں امن اور شانتی قائم ہو، اور جو فلسطینیوں کا حق ہے وہ ان کو ملے۔ جی، یہ دعا ہے ہماری۔ صحیح ہے، آپ کی دعا قبول ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی طاقت تو ہے جو اسرائیل فلسطین کے ساتھ ہے اس وقت۔ دیکھیے، ابھی تک غیبی جو طاقت۔ دیکھا ہم نے، غیبی مدد بھی کہہ سکتے ہیں، جی، اور اس کو اسرائیل کی ہار کا سامنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل ہارا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ عالمی میڈیا اس وقت یہ تھا کہ 24 گھنٹے میں ہم غازہ کو ختم کر دیں گے، حماس کو ختم کر دیں گے، غازہ چھین لیں گے، اب کچھ باقی نہیں رہے گا۔ 4 مہینے ہو گئے جنگ کو چلتے ہوئے، وہ مرے بھی، شہید بھی ہوئے، ان کا پورا شہر کے شہر تباہ ہو گئے، لیکن آج بھی وہ ان کے کہیں تک بھی ان سے کمزور نظر نہیں آ رہے۔ جی، کہاں ہے ان کی وہ ٹیکنالوجی کہ جو ورلڈ میں جس کا ڈنکا بجتا تھا، وہ سب ختم ہے۔ بالکل، خاص طور سے اسرائیلی میڈیا سے جو خبریں نکل کر آتی ہیں، تو وہاں جو مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن اس جنگ میں اسرائیل ہار چکا ہے۔ تو لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو اچھا، حماس کے لوگوں کی بھی معاملہ یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کا ایک بیان میں نے دیکھا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم کو معلوم تھا کہ ہمارے لوگ القسام بریگیڈ اگر یہ ایکشن کرے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے کہ حماس کے لوگ جو لڑ رہے ہیں وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور جو عوام ہیں، عوام کا قتل عام جس طرح سے ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ امید تھی کہ اس پر عالمی برادری خاموش نہیں رہے گی، اور عالمی برادری جو نسل کشی ہو رہی ہے وہاں پر فلسطینیوں کی، اس کے خلاف ضرور بولے گی، لیکن اس کے خلاف اول تو بول نہیں رہی ہے، جو بول رہی ہے وہ دکھاوے کے الفاظ ہیں، اور کچھ یہ بھی ہے کہ جتنا بول رہی ہے اتنا اسرائیل تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ عالمی عدالت انصاف نے بھی اس بارے میں، یا پھر ساؤتھ افریقہ نے جو مقدمہ پیش کیا تھا اس میں اس کے خلاف کہا ہے اور اس کو نسل کشی تسلیم کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اسرائیل اپنے طاقت کے غرور میں ہے، حالانکہ غرور تو اللہ نے ہر فرعون کا، ہر ظالم کا توڑا ہے، اور انشاءاللہ ہم کو امید ہے کہ ان لوگوں کا بھی جو آج ظلم پر ہیں، ان کا بھی غرور اللہ ضرور توڑے گا۔ جی ہاں، تو ناظرین، آپ نے سنا، 2 طرح کی باتیں ضرور تھیں۔ ایک طرف جہاں ضمیر ہاشمی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے، 2-3 ملکوں کو انہوں نے نام لیے، جبکہ قاری فضل الرحمان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اکیلا ہے اس وقت اسرائیل، کوئی ملک ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور حالانکہ انہوں نے دعا کی، فلسطین اکیلا ہے۔ فلسطین، معاف کیجیے گا، تو حالانکہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ آگے بڑھے، ترقی کرے، اور جو جیت اس نے حاصل کی ایک طرح سے
اپنی سو کالڈ ہار کے بعد بھی وہ اسے اور نصیب ہو، اور جو گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے اسرائیل کا، وہ شرمندہ تعبیر ہرگز نہ ہو، یہ ہماری بھی امید ہے۔ اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ تمام مسلم ممالک، سب سے بڑی دعا جو اس پروگرام کی یہ ہے کہ وہ متحد ہوں، اور جو شروع سے آدمی سنتا ہوا آ رہا ہے اتحاد بین المسلمین اور مسلم ممالک کے درمیان اتحاد کس طرح سے پیدا ہو، وہ بے حد ضروری ہے۔ صرف اس معاملے میں نہیں بلکہ جتنے بھی اور بھی معاملات ہیں، کئی شروع میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کئی دوسرے ممالک کا بھی ذکر کیا گیا جہاں پر پریشانی آئی لیکن مسلم ممالک وہاں پر متحد نہیں ہوئے۔ تو اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فلسطین پریشان ہے، لیکن یہاں پر یہ بات بالکل طے ہے کہ اسرائیل کی شکست ہے، اور اسرائیل کا جو خواب ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا، وہ شاید پورا نہ ہو سکے، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اور اس سلسلے کو ہم یہیں پر ختم اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ اب تک الگ الگ ایپیسوڈ میں ہم اس پورے معاملے پر بات کریں گے۔ عالمی حالات اور مسلمان، یہ ہمارا پروگرام کا نام ہے، اور ہم نے مرکوز رکھا ہے ابھی حماس پر، غزہ پر، لیکن اس سے جو بھی اور بھی تبدیلیاں اور پیش رفت ہوں گی اس پر ہم بات چیت کرنے رہیں گے۔ اسٹوڈیو میں آنے کے لیے قاری فضل الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور اپنی ماہرانہ رائے دینے کے لیے ضمیر ہاشمی صاحب آپ کا بھی۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، سارا پرنام۔